अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार ऐं अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं बलोचिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। हिकिड़े पासे त असीं ॾिसूं था त गादी वारे शहर इस्लामाबाद में मादनियात जे हवाले सां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थिए थी, जंहिंमें वॾो ज़िक्र फ़िक्र बलोचिस्तान सूबे जो थिए थो। उतां जा जेके मादनी वसीला आहिनि उहे त सभिनी खे नज़र अचनि था, पर उतां जा जेके माण्हू उन्हनि जा मसइला उहे अफ़सोस सां चवणो पइजे थो त उहे माण्हू बि नज़र कोन था अचनि, उन्हनि जा मसइला बि नज़र नथा अचनि। जेकॾहिं नज़र अचनि बि था त उन्हनि खे हल करण जे हवाले सां उहे संजीदा कोशिशूं जेके थियणु खपनि उहे नज़र नथियूं अचनि। उनजो हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल इहो आहे जो 14 ॾींहंनि खां सरदार जेके आहिनि अख्तर मेंगल साहब उन्हनि जो धरणो लॻल आहे गादी वारे शहर कोयटा जे ॿाहिरियां पंहिंजे सूबाई गादी वारे शहर में उहे वञणु चाहिनि था। डिमांड हिकिड़ी आहे त जेके औरतूं जेके न्याणियूं गिरफ़्तार थियल उन्हनि खे आज़ादु कयो, पर 14 ॾींहंनि खां उन्हनि खे एंगेज न पियो कयो वञे या उन्हनि जी उहा डिमांड पूरी नथी कई वञे। उन मां संजीदगी जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो। ॿियो जेको हिकिड़ो जंहिं ॻाल्हि आहे उहा जो जेको ध्यानु छिकाइणु चाहींदुसि उहो आहे रवैयो। जेके बि मुल्क जा लीडर आहिनि उन्हनि जो रवैयो कीअं आहे नंढनि सूबनि आहे उन्हनि जी ॿोली मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो। जीअं मौला अली जो कौल आहे त हर माण्हू पंहिंजी ज़ुबान जे हेठां लिकियलु आहे, जॾहिं ॻाल्हाईंदो आहे त पधिरो थींदो आहे। हाणे हिकिड़े सूबे जो वज़ीर आला धरणो हणी वेठल आहे, उनखे पंहिंजे कैपिटल में दाख़िल थियणु नथो ॾिने अख्तर मेंगल खे। ॿिए सूबे जो अॻूणो वज़ीर आला डॉक्टर मालिक बलोच साहब उहो कोयटा खां सीड़जी जाती उमरा लाहौर वञे थो नून लीग जे सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे सम्झाइण जे लाइ त अव्हां इंटरवीन कयो, अव्हां पंहिंजो किरदारु अदा कयो बलूचिस्तान मसइले खे हल करण जे हवाले सां। त उनखां पोइ जेका मीडिया खे ब्रीफिंग ॾिनी थी वञे उन में जेका ॿोली ॻाल्हाई थी वञे, एहसन इक़बाल जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जा, उहे चवंदा त मालिक बलोच साहब रिक्वेस्ट लेके आए थे नवाज शरीफ साहब के पास कि आप बलूचिस्तान मसले को हल करने में किरदार अदा करें। भाई क्यों रिक्वेस्ट करें? छा बलूचिस्तान जा माण्हू ॿियनि नंढनि सूबनि जा माण्हू पंजाब खां सिर्फ़ु अर्ज़ी कंदा रहंदा, रिक्वेस्ट ई कंदा रहंदा? छो? छा नवाज शरीफ साहब खे ख़बर कोन्हे थी बलूचिस्तान में छा पियो थिए, सूरत हाल उते छा आहे? नून लीग जी ॿी क़यादत खे ख़बर कोन्हे? मुल्क में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो भाउ आहे उनखे ख़बर कोन्हे? बलूचिस्तान जो को मसइलो एॾो वॾो आहे जो उतां हिकिड़े सूबे जो अॻूणो वज़ीर आला हली अचे थो ऐं एहसन इक़बाल चए थो रिक्वेस्ट की। भई रिक्वेस्ट क्यों करें हम? अव्हांखे त ईअं ई किरदारु अदा करणु खपे हा, अव्हांखे त पहिरियां ई वञणु खपे हा, माण्हुनि खे एंगेज करणु खपे हा, या तव्हां अञा त इंतज़ार में वेठा आहियो? ही आहे मतिलबु जेके पंजाब जी जेका क़यादत आहे उनजो माइंड सेट। त रिक्वेस्ट लेके आए थे ऐं मीडिया खे ॿुधाए पियो ॼण त फ़ख्रिया ते हिकिड़ो अर्ज़ु खणी आया हुआ ऐं हाणे नवाज़ शरीफ साहब पंहिंजो रोल प्ले कंदा, जेके मुल्क जा 2 भेरो वज़ीर आज़म रही चुका आहिनि ऐं उनखे जेको आहे सो अर्ज़ु करिणो पवे थो ॿियनि माण्हुनि खे त अचो बाबा असांजा मसइला हल कयो। जेको उन्हनि जो पहिरियों ई किरदारु थिए थो त अर्ज़ु करण जी ज़रूरत कोन्हे, उन्हनि खे वञणु खपे हा, हल करणु खपे हा। सो बहरहाल अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हीअ जेका कोशिशि आहे मालिक बलोच साहब जी उहा केतिरी लाभाइती साबित थींदी। इन खां पहिरियां असां ॾिठोसीं जॾहिं हू वज़ीर आला हुआ बलूचिस्तान जा 2013 में, त उन्हनि कोशिशूं वरितियूं हुयूं। जेके ॿाहिरि नाराज़ बलोच अॻवान आहिनि, मालिक बलोच साहब केतिरनि ई इंटरव्यूज़ में पाण ॿुधाए चुका आहिनि, हुननि ॿाहिरि वञी उन्हनि सां मुलाक़ातूं बि कयूं हुयूं ऐं उन्हनि जेके मुतालबा रखिया हुआ बक़ौल मालिक बलोच साहब जे, त उहे मुतालबा अहिड़ा न हुआ जिन खे तस्लीम न कजे, पर उहे मुतालबा तस्लीम न कया विया। उनजे करे ॻाल्हियुनि जो अमल जेको आहे सो उहो अॻिते न वधी सघियो। जॾहिं हू वज़ीर आला हुआ तॾहिं ही मसइलो हल न कराए सघिया हुआ। हाणे उन्हनि हिकिड़ी कोशिशि वरिती आहे जेको हिकिड़ो सुठो साइन आहे, उन सां हिकिड़ी उमेद त ज़रूरु पैदा थी आहे। सो अहिड़ियुनि हालतुनि में छा डॉक्टर मालिक बलोच साहब या नून लीग जा सरबराह मियां नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान जो मसइलो हल कराए सघंदा? अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु पाण इन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं जो हिकिड़े पासे अख्तर मेंगल साहब जी उहा दावा आहे त हींअर हालतूं नई बलूचिस्तान जी क़यादत जे हथ में आहिनि, नई रियासत जे कंट्रोल में आहिनि, उनमें केतिरी सदाकत आहे? जेकॾहिं हालतूं अहिड़ियूं आहिनि सो उन्हनि में नवाज़ शरीफ साहब छा करे वठंदा, या ओवरऑल जेका पॉलिटिकल क़यादत आहे उहा कुझु करे सघे थी या न? उन्हनि जे हथ में केतिरो कुझु आहे या ही हालतूं उन्हनि जे हथ वस खां ॿाहिरि आहिनि? पंहिंजे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। नवाज़ शरीफ साहब त किरदारु अदा करणु वञनि पिया या नथा वञनि, कुझु ॾींहंनि में ख़बर पइजी वेंदी। पर माज़ी में असां ॾिसूं था त आसिफ अली ज़रदारी साहब एज़ ए प्रेसिडेंट आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जो ऐलान कयो हो। बलूचिस्तान सां जेको कुझु थींदो आयो आहे रियासत जे तरफ़ां माफ़ी बि उन ते वरिती हुई। सो हिन समूरी सूरत हाल में आसिफ अली ज़रदारी साहब जो केतिरो किरदारु थिए थो पाण अॼु जे प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं अॼु पीपल्स पार्टी जे वज़ीरनि उते अख्तर मेंगल साहब जे ख़िलाफ़ु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन जा जेके आहिनि से असर कहिड़ा निकिरंदा, प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हाइबो। बलूचिस्तान सां तालुक़ु रखंदड़ 2 इंतिहाई सीनियर जेके जर्नलिस्ट आहिनि उहे अॼु जे प्रोग्राम में असांजा महिमान हूंदा। प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शहज़ादा ज़ुल्फ़कार साहब मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, उहे हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण
प्रोग्राम की शुरुआत क्यों था शहजादा जुल्फकार साहब साहब। शहजादा जुल्फकार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे समझना चाहेंगे किस तरह देख रहे हैं जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो सबके सामने हैं। एक कोशिश की है मालिक बलोच साहब ने, कल नवाज शरीफ साहब से लाहौर में जाकर वो मिले हैं और मालिक बलोच साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अहम किरदार अदा करेंगे बलूचिस्तान मसले के हल के सिलसिले में। तो आप इस अमल को, एक्टिविटी को किस तरह देखते हैं सर? देखिए, ये डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है। उन्होंने काफ़ी अदवार गुजारे हैं नवाब अकबर खान बुगटी के साथ, फिर उनका कौमपरस्ताना सियासत भी उनका, फिर थ्रू आउट डॉक्टर अब्दुल हई साहब के साथ उन्होंने गुजारा, नवाब बख्शी के साथ गुजारा, ताज जमाली के साथ, मीर ताज मोहम्मद जमाली मरूम उनके साथ। फिर जब ये सारा कुछ होता आया, मियाँ नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, तो ज़ाहिर है उनकी एक जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में उनकी एक अहमियत थी कि जिसमें उन्होंने अपनी तौर पर कोशिशें की कि शायद कोई हालात बेहतरी हो, और उन तमाम गवर्नमेंट के जो मीटिंग्स वगैरह उसमें वो शामिल होते रहे। उसके बाद ज़ाहिर है उनको उनके पुराने अलाइज हैं और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या मियाँ नवाज शरीफ को कि उन्होंने अपने पार्टी की मेजॉरिटी होते हुए डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को जो है उन्होंने ऑफर किया कि आप जो हैं कोई अपना रोल प्ले करें। शायद यही वजह है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक, क्योंकि ये समझा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं बलूचिस्तान में और कौमपरस्तों के करीब हैं और वो चाहते हैं कि मामलात कोई दुरुस्त हों। पिछला उनका अभी इस दफ़ा इस पूरे टेनोर में कौमपरस्तों से दूर हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी से करीब हैं और वो दूरियां जो हैं तलखी भी हैं उनमें। लेकिन ये कि डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब गए, उन जाके मुलाकात करके उनसे रिक्वेस्ट उन्होंने की कि आप अपना कोई रोल प्ले करें। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, बल्कि न सिर्फ ये कहा, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जो हमें बताया कि उन्होंने तो उनको ऑफर दी कि आप 1-2 दिन के लिए बलूचिस्तान आ जाए। बलूचिस्तान आप आएंगे, एक तो आप लोगों को इंगेज करेंगे, लोगों से आप बातचीत करेंगे और फिर उसी के तनाजुर में आप इस्लामाबाद में लोगों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पहली फुर्सत होगी उसमें मैं आऊँगा, लेकिन मेरे ख्याल में शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी बस में शायद इस दफ़ा कुछ नहीं है। और अब वो क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले सरदार अयाज सादिक साहब ने कोशिश की कि कोई रोल अपना प्ले करने की और जाके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताया, सारी बात की, सरदार अख्तर मैंगल से उन्होंने बात करके जाके उन्होंने बताया और लेकिन शायद कुछ नहीं हुआ। शायद आगे जितना वो कर सकते थे किए, तो आगे पेशरफ्त नहीं हुई। पूरे अगर आप सिनेरियो को देखें कि सरदार अख्तर मैंगल ने 28 मार्च को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का किया कि डॉक्टर मारंग बलोच और उनके जितने लोग हैं, समीदीन बलोच है, लाला वहाब है, बीबर्ग है और बेबो बलोच है और कई ऐसे कारकुन हैं जो 17-18 हैं, उनके उसके रिलीज के लिए उनके आप कहें कि उनको वापस पुलिस कस्टडी से निकालने के लिए उन्होंने ये किया। अब वो एक ऐसा वो हो गया कि डेडलॉक हो गया कि उनको कोयटा शहर में आने से रोक दिया गया। वो लखपास में हैं, वहीं लखपास पर जो सेंट्रल बलूचिस्तान को, कराची को जाने के रास्ते, ईरान को जाने के रास्ते, अफगानिस्तान को जाने के रास्ते और इंटीरियर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल बंद होके रह गए हैं। आज 14वां रोज है। आज कोर्ट में डॉक्टर मारंग बलोच की जो है वो केस सुना गया, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इनको वकला की एक बहुत बड़ी टीम, पश्चिम मिली अवामी पार्टी, BNP अवामी, नेशनल पार्टी और जितने दूसरे ग्रुप्स हैं उनके जो ANP के वो सारे मौजूद थे और उन्होंने दलाइल दिए। 4 वकला ने दलाइल दिया। अली अहमद कुर्द जो है बहुत सीजन वकील है, उन्होंने वो दिए, लेकिन उन्होंने शायद कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम इसको करके, कोई वजह होगी कि उन्होंने इसको जजमेंट को रिजर्व किया। अब कल वो होता है तो क्या निकलता है, उसका नतीजा निकलता है।
تو یہ تمام میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا. جی ضرور, اور یہ کافی سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے اسے. اچھا, اس پر ہی آ جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا مینگل صاحب کا دھرنا 14 روز گزر چکے ہیں, ڈیمانڈ صرف کیا ہے کہ جو گرفتار خواتین ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو آپ بازیاب کریں. تو کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے شہزادہ صاحب کہ اس سے ہی اسٹیٹ کے رویے کا پتہ چلتا ہے کہ ڈیمانڈ اتنی بڑی نہیں ہے, 14 روز سے دھرنا لگا پڑا ہے لیکن ان کو ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر یہ آگے چل کے یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں گے؟ سنجیدگی کا اندازہ تو اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں, اس وقت ہم جب گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے پہلے ہی بہت نرمی کا مظاہرہ کیا, ہم نے بہت لینینسی سے چیزوں کو ٹیکل کیا. گورنمنٹ کے حلقوں میں ایک بہت زیادہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ کیسے لیڈر بن گئی, کیسے وہ اتنے بڑے مجمع کو, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل سر. اتنے بڑے مجمع کو وہ کیسے گھنٹوں میں اکٹھا کر لیتی ہے, اس کا میسج, اس کا بیانیہ سوشل میڈیا پر کیسے عام آدمی تک پہنچ جاتا ہے. نہ صرف حکومت پریشان ہے بلکہ کانفرنس جماعتیں بھی پریشان ہیں. اس لیے کانفرنس جماعتوں کے جو ینگ لاٹ ہے وہ سارے فالو کرتے ہیں اس کو, سارے ان کے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ قوم پرستوں کے لیے ایک الارم بھی تھا, خاص کر بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرح سردار اختر مینگل کے لیے, ڈاکٹر عبد المالک کی نیشنل پارٹی کے لیے, اور ایک چھوٹا سا بہت ہی گروپ ہے جو وہ میر اسد اللہ بلوچ ہیں جو اس وقت MP ہیں, ان کا ایک گروپ ہے. میر اسرار اللہ زہری خود آ کر انہوں نے پریس کلب میں دوستوں کے سامنے کہا کہ ہم نے تو جو کامیں کیے ہیں لوگ تو ہمیں پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں. اب تو جدھر جائیں اب دیکھیں تو ڈاکٹر مارنگ ہی مارنگ ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ شاید اس کو اپنے طور پر کس طرح ٹیکل کر رہی ہے, اس میں غم و غصہ ہے کہ جی دہشت گردوں کی لاش وہ لے گئے ہیں اور زبردستی لے گئے ہیں, یہ ایک ان کا بڑا کرائم ہے اور بالکل غلط ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ سریاب روڈ پر جو واقعہ پیش آیا اس میں 3 جو مظاہرین تھے یا وہ پاسر بائی تھے, ان میں سے ان کی ہلاکت ہوئی, جس پہ گورنمنٹ نے پرچہ الٹا درج کر دیا ہے ان پر BYC کے لوگوں کے آپ کے فائرنگ سے ہوا ہے. بہرحال اب یہ عدالت میں پروو انہوں نے کرنا ہے کہ کیا ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں. اور جبکہ دوسری طرف میرے خیال تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر ایک پلیٹ فارم پر ہے, ماں سوائے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. باقی تمام جو کانفرنس جماعتیں ہیں وہ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی, میرے خیال میں ایک روایات ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. سمیع دین کو چھوڑ دیا, شاید پیپلز پارٹی کے انہوں نے انٹروین کیا, اور جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت سمیع دین جس کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ان کو چھوڑ دیا, لالا واب کو چھوڑ دیا. تو یہاں کے جو قوم پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں چھوڑ سکتے ہیں یہاں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کیا یہ بھی عدالتوں میں گورنمنٹ کو پروف کرنا پڑے گا کہ کیا سمیع دین کا جو جرم ہے جس میں انہوں نے گرفتار کیا ڈاکٹر مارنگ اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں, ان کا جرم ان سے بہت زیادہ سنگین ہے اور وہ عدالتوں میں پروف کریں گے. اور اس طرح کے اس میں ہوتا ہے. اب انہوں نے عدالت میں جانا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے عدالتوں میں کہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. کل کا اگر یہ آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ پہ اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنا لائمل کا اعلان کرتی ہیں اس کے بعد. لیکن اب وہ ایک دن ڈیلے ہو گیا, کل پتہ چلے گا اگر ریزرو ججمنٹ آتا ہے کیا آتا ہے اس میں, کیا کیا چیزیں اس میں ہیں, تو یہ پتہ چلے گا. جی صحیح. اچھا ذوالفقار صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت پریشان ہے کہ یہ مارنگ ایک بچی وہ اتنی بڑی لیڈر کیسے بن گئی کہ ان کی کال پر اتنے لوگ نکلتے ہیں, تو آپ کے تجربہ آپ کا کیا کہتا ہے؟ یہ ساری جو سیاست ہوئی ہے ملک کی, بلوچستان کی, آپ کے سامنے 1-2 بچیاں جس پر محمد حنیف نے BBC پہ بھی کالم لکھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سمیع دین اتنی بڑی لیڈر کیسے بن گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی کال پر کیوں نکلتے ہیں؟ جو ابھی بڑے بڑے رہنما ہیں ان کی کال پر نہیں نکلتے, تو یہ بچیاں اتنی بڑی لیڈر کیسے بن گئی؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم سمجھتے ہیں شاید دوسری پولیٹیکل پارٹی جس طرح میر اسرار اللہ زہری جو سینیٹر بھی رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, صوبائی کئی مرتبہ صوبائی وزیر بنے ہیں, MPA بنے ہیں, ان کا تجربہ جو ہے وہ بھی ایک سیاست میں کافی برے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یار شاید میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز جو بلوچستان بیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یا وہ ایلیمنٹس ہیں جو مسلم لیگ میں جاتے رہے ہیں,
پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، شاید وہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دی، اور عوام چاہتی ہے مسنگ پرسنز کا ایشو غلط ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے اس سے شاید کوئی بھی نظر نہیں چرا سکتا، وہ ایک ایشو ہے، اس کو ریزالو کیا جائے۔ خدا کرے ایک طرف کوئی کہے کہ صرف 50 بندے مسنگ ہیں، دوسری طرف کوئی کہے کہ 20,000 مسنگ ہیں، 20,000 ہو، 50 ہو، 200 ہو، 3,000 ہو، 5,000 ہو، کچھ بھی ہے، اس کو حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے اس طرح کے جو ہے قضیے رہے ہیں، بہت سے ایسے ایشوز رہے ہیں، کنفلکٹ رہے ہیں، اس میں حل کی طرف گئے ہیں اور حل کیا گیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ اس تمام اس کو یہ ایک ایشو آیا، اور مارنگ کیونکہ اس کے والد کو 2012 میں اور 2014 میں اس کے والد کی ڈیڈ باڈی ملی، وہ اس وقت لیڈر کیوں نہیں بنی، 2016-18 میں کیوں نہیں بنی؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک BYC بساک انہوں نے بنایا، اسٹوڈنٹ ونگ بنایا، پھر یکجہتی کمیٹی بنائی، اس کے بعد ڈاکٹر سبیہ نے آگے بڑھی، اس میں یہ اس طرح کرتے کرتے یہ آگے بڑھے، اور ایشو تھا اصل میں شاید لیڈر کا کمال کم ہوتا ہے، لیڈر کا کمال تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی لیڈنگ پوزیشن پہ آ جائے، پھر چیزوں کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے۔ بالکل میرے نقطہ نظر سے کہ جو اس وقت جو ایشو تھا اس پہ لوگ اس سے پہلے بلوچ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نصر اللہ بلوچ، ماما قدیر، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے رہے اور وہ کرتے رہے، لانگ مارچ بھی انہوں نے کیا، اور کراچی پریس کلب کے سامنے بھی بیٹھے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن لوگ سمجھتے رہے کہ بھائی کچھ ان کی وجہ سے چھوٹے بھی ہوں گے۔ سردار اختر مینگل جب PTI کی حکومت میں شامل ہوئے تو انہوں نے شرط رکھی 450-500 لوگ رہا بھی ہوئے، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر اور بھی مسنگ ہوئے، لیکن رہا ہوئے۔ تو جب خود مارنگ اسلام آباد میں بیٹھی، جب اس کو منایا گیا اور اس کو اس کے چچا کو لے گئے اور جا کے ان کو منایا، تو 100-125 تو اس وقت بھی چھوٹے۔ تو یہ ضرور رہا ہے، لیکن لوگ لگ کے کہ شاید ماما قدیر وہ چیز نہ کر سکے جو اب مارنگ کر رہی ہے۔ تو اس کے کرزما بھی تھا، اس کے اس میں فائری سپیچز بھی اس کی تھی، اس کی جو ہے وہ ڈیلیورنس جو ہے اس کے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی۔ پھر جتنا وہ مجمع لے کے اسلام آباد گئی، واپس آئی، سریاب میں جو اس نے جلسہ کیا وہ شاید کوئی بھی قوم پر جماعت کیا، کوئی بھی نیشنل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نہ کر سکے، اتنا بڑا جلسہ اس نے کیا۔ تو لوگ آئے اس کے پاس اور یہ تمام چیزیں آئی ہیں۔ اب یہ کمال اس کا پھر یہ ضرور ہے کہ آگے چیزوں کو اس نے کس طرح ٹیکل کیا۔ ظاہر مشکلات بھی آئی ہوں گی، کئی مشکلات آئی ہوں گی، فیملی سے لوگوں نے اس کو بولا ہوگا، طرح طرح کی گورنمنٹ نے ان کو اپروچ کیا ہوگا کہ آپ نہ کریں، اس طرح نہ کریں، بلکہ اس دوران شاید اس کا بھائی بھی مسنگ ہو گیا تھا 4-5 مہینے بعد، پھر اس کو بازیاب ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہ ایشوز تمام آئے ہیں تو وہ بنے ہیں، اور شاید اب جو بلوچستان کا جو یوتھ ہے، سردار اختر مینگل اور سردار عطا اللہ، نواب اکبر خان بگٹی یہی کہا کرتے تھے، اور سردار عطا اللہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ابھی ہم ان کو پوچھتے نہیں ہیں، اب تو نوجوانوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، نوجوان اپنا لیڈر تو خود چنتا ہے اور اپنا لیڈر خود چن رہا ہے۔ صحیح، تو یہی بات میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اختر مینگل صاحب نے کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی، عید سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حالات ہیں بلوچستان کے وہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، ریاست کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، تو ان کی اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور ہم سب تو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ خدا کرے یہ مسئلہ حل ہو، امن امان کی صورتحال بہتر ہو، ہر کسی کے حق ان کو ملیں۔ تو مینگل صاحب کی اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ کہ حالات اب نہ ریاست کے کنٹرول میں ہیں نہ قوم پرستوں کے کنٹرول میں ہیں، تو اس کنڈیشن میں مالک بلوچ صاحب گئے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، تو نواز شریف اس حالات میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ حالات کنٹرول میں آئیں گے؟ میرے خیال میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اشارہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر چیزیں جہاں سے چیزیں بلوچستان کے جو معاملات ہیں جہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں، جہاں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، اگر وہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر شاید کریڈٹ مل جائے گا میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، کہ وہ آئیں ادھر بیٹھ کے قوم پرستوں سے مذاکرات کریں، چیزوں کو بہتر کریں،
کیونکہ بلوچستان میں تو الیکشن خیر ہمیشہ سے اس طرح سے کنٹروورشل رہے ہیں، لیکن یہ والا الیکشن تو بہت زیادہ کنٹروورشل ہے جس طرح ملک میں رہا ہے. جی. اور ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ حالانکہ لوگ گئے بھی ہیں، مختلف فورم پہ گئے ہیں، وہاں اپیلیں بھی ان کی چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ الیکشن ہی سب سے بڑا میرے خیال میں فیکٹر ہے. اگر الیکشن بہتر انداز میں ہوں اور اس میں اگر کوئی 19-20 کا فرق ہو، اس میں آپ کسی کو سپورٹ کریں تو اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ اگر سردار اختر مینگل آتا ہے الیکشن میں، ڈاکٹر مالک آ جاتا ہے، اس کے لوگ آ جاتے ہیں، میر اسد اللہ بلوچ آتا ہے، JWP والے آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ آئین کو بھی مانتے ہیں، اس ملک کے جھنڈے کو بھی جو ہے وہ تو اس کے انڈر اوتھ لیتے ہیں، آئین کے انڈر اوتھ لیتے ہیں، اس کی سالمیت کا بھی قسم کھاتے ہیں. تو پھر اب میرے خیال میں پھر کیا چاہیے کہ جب وہی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو راستے بلاک کریں گے اور الیکشن سے دور رکھیں گے، اس پروسیس سے دور رکھیں گے، اور تو پھر یہ خطرناک ٹرینڈ ہے، میرے خیال میں بہتر نہیں. تو اس طرح کی کوشش تو شہزادہ صاحب ایک 2013 میں بھی تو ہوئی تھی، جب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب CM تھے، وہ باہر بھی گئے، بات چیت بھی، اور مختلف انٹرویوز میں بلوچ صاحب نے بتایا ہے، مالک صاحب نے، کہ جو ڈیمانڈ تھی ان کی طرف سے وہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی، لیکن جو یہاں ماننے والے تھے ان کی ڈیمانڈ کو انہوں نے پھر انکار کر دیا اور وہ بات چیت کا عمل شروع نہیں ہو سکا. تو اب اگر دیکھتے ہیں تو حالات تو 2013 سے مزید خراب ہیں. تو مالک بلوچ صاحب کا وہی کردار، انٹرویوز وہ خود کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پولیٹیکل قیادت کے ہاتھ میں اتنی چیزیں نہیں ہیں، تو جن کے ہاتھ میں ہیں آپ کو لگتا ہے ان کو احساس ہے کہ اس صوبے کو، اس ملک کو کیسے بچایا جائے، یونٹی کو کیسے برقرار رکھا جائے، کچھ قربانی ہم دیں، کچھ ان سے لیں، تو اس طرح کے کوئی حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں اس وقت صوبائی حکومت کو بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے وفد گئے سردار اختر مینگل سے ملے، اس کے بعد دو خواتین جو ہیں ان کو بھیجا گیا یا وہ خود گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ ہم بلوچی میڈ لے کے آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، اور خواتین کی طرف سے آپ خواتین کی عزت اور تعظیم جو ہے اس کو دیکھیں اور یہ ختم کر دیں، لوگوں کو تکلیف ہے. تو سردار اختر مینگل نے ان کو کہا کہ بالکل آپ کے سر آنکھوں پر، آپ ہمارے لیے بہت زیادہ وہ ہیں، لیکن جو جیل میں بند ہے وہ بھی تو خواتین ہیں نا. تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منسٹرز بھی جا رہے ہیں، سارے ادھر جاتے ہیں سردار اختر مینگل کے پاس. آج وہی منسٹر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے دہشت گرد قرار دیا سردار اختر مینگل کو کہ وہ دہشت گرد کا سپورٹر ہے اور سارا کچھ ہے. 8 منسٹروں نے آج، جس میں غزالہ گولا جو ہے ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی کی، وہ بھی شامل تھے پیپلز پارٹی کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی صوبائی حکومت کنفیوز ہے. ایک طرف وہ جاتے ہیں ان کے پاس، ملتے ہیں اور جا کے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، ان کو یقین دہانیاں دلاتے ہیں، دوسری طرف ان کو یہ کہہ دیتے ہیں. تو پھر ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی وار پاتھ پہ جو ہے وہ، یا جنگ کے پاتھ پر جو ہے نا صوبائی حکومت کو ہانکا گیا ہے. اب دیکھیں پھر اس کو کیا رزلٹ نکلتے ہیں. اور جب وار پاتھ ہو جائے تو بات چیت نہ ہو، بات چیت کے تمام دروازے بند ہو جائے، ریکنسیلیشن کرنے والا کوئی نہ ہو، اور تو پھر درمیان میں میرے خیال میں شاید آپ کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں بچتا. پھر چیزیں آگے جا کر اور خرابیوں کی باعث ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کسی کی جان جائے، ہیومن لاس ہو، پراپرٹی کی لاسز ہو، اکنامکلی لاسز ہوں، انٹرنیشنلی جو ہے چیزیں جو ہیں بلوچستان میں جو بھی کانفرنس ہوئی تھی بہت ان کے منرلز پہ، تو اس کا پھر ہم کیا فیوچر دیکھیں گے؟ پھر وہ فیوچر جو ہے اس طرح کا نہیں ہے. تو پھر ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ چلیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم پچھلے 25 سال سے بھی ڈیل کر رہے ہیں، ابھی اسی طرح ہم ڈیل کریں گے اور سختی کر کے ڈیل کریں گے، چلیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، شاید اس کے کوئی رزلٹ کس طرح نکلیں. رزلٹ تو نکلیں گے، خراب ہوں اچھے ہوں یہ الگ بات. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ نے بھلے وقت نکالا. ناظرین، موسٹ سینئر جرنلسٹ آہن پاکستان جا، بلوچستان سان جو تعلق ہے، مختلف دور انہوں نے ڈٹھا ہیں. اسی سب تو ظاہرہ دعائی کرے سکوں تھا، ایکڑی امید کرے سکوں تھا تو حال تو بہتری نہ ونجن، پر وہ بہتری نہ تدیں ویندو جڏहिं ان جے کے اڑا قدم کھیا ویندا جے کھجدے نظر کون پیا اچن. ایکڑے پاسے 14 ڈींहंनि کا اختر مینگل دھرڻو ہنی ویٹھل ہے، تو ان کے پانے کیپیٹل میں
जो हिन मुल्क जो वज़ीर आला रही चुको है, उन जो वालिद जो अताउल्ला मेंगल गवर्नर भी रहो, वज़ीर आला भी रहो, वो माण्हू जॾहिं धरणो हणी वेठो हुजे 15-16 किलोमीटर कैपिटल पंहिंजे खां ॿाहिरि ऐं 14 ॾींहंनि खां उनखे तव्हां शहर में दाख़िल थियणु न ॾियो, ॿिए पासे गिरफ़्तारियूं थींदियूं हुजनि, पोइ हालात कीअं बहितर थींदा, ऐं पोइ वरी प्रेस कॉन्फ्रेंसूं बि थियनि, उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम बि लॻनि, ऐं हिकिड़े पासे इहो सभु कुझु थिए पियो, ॿिए पासे कोशिशूं हलनि पियो। जीअं डॉक्टर मालिक बलोच जी कोशिश मूंखे ॿुधाईसीं, हाणे अहिड़ियुनि हालतुनि में नवाज़ शरीफ़ साहब कहिड़ो किरदारु अदा करे सघे थो, इहो त ॾिसूं था, वक़्तु साबित कंदो। पर हिन विच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जेकॾहिं चाहे त उहा ज़रूरु किरदारु अदा करे सघे थी। माज़ी में बि असीं बार बार हवाला ॾींदा आहियूं त ज़रदारी साहब जे दौर में आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान जो जेको आहे ऐलान थियो हो, ज़रदारी साहब माफ़ी बि वरिती रियासत जे तरफ़ां, बलोचिस्तान सां जेको कुझु थींदो आयो हो, सो हाणे बि हिकिड़ी उन्हनि ॾांहुं माण्हू ॾिसनि पिया, उन्हनि में हिकिड़ी उमेदु आहे त हू चाहिनि त पंहिंजो किरदारु अदा करे सघनि था, ऐं खोड़ माण्हू आहिनि जेके उते उन्हनि खे ज़ाहिर आहे उन्हनि खे मञनि बि था, ऐं उन्हनि जी हींअर सूबाई हुकूमत बि आहे। पर ॿिए पासे जे ॾिसूं था सूबाई वज़ीर जिन अॼु जीअं अची प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, मेंगल साहब ते जेके इल्ज़ाम मड़िया आहिनि उन मां त कोन थो लॻे त को सूबाई हुकूमत चाहे थी त ॻाल्हियूं थियनि। सो पीपल्स पार्टी जी आला क़यादत ॾिसूं था छा थी करे, या जेके ताक़तवर इदारा जंहिंजे हथ में सभु कुझु आहे उन्हनि ॾांहुं सभु ॾिसनि था त उन्हनि जो रोल छा हूंदो। सो मिनरल्स जे हवाले सां, मादनियात जे हवाले सां कॉन्फ्रेंसूं पंहिंजी जॻह ते, पर बलूचिस्तान जे माण्हुनि जा मसइला जेके आहिनि उन्हनि ते कॾहिं संजीदगी थींदी, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। बहरहाल मुख़्तसिर ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त इन समूरी सूरत हाल ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार, ऐं पाण बलोचिस्तान जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं, उन ते ई वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकिड़ी कोशिशि ज़रूरु थी आहे डॉक्टर मालिक बलोच जे तरफ़ां त बलोचिस्तान जूं हालतूं बहितर करण लाइ किरदारु अदा कयो वञे, ऐं उन सिलसिले में उन्हनि नून लीग जे सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ साहब सां मुलाक़ात कई आहे, उन ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इंतहाई सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आहिनि अयूब तरीन साहब, उहे कोयटा मंझां हींअर सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहिनि। अयूब तरीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके मशकूर हैं। किस तरह देखते हैं सर डॉक्टर मालिक बलोच साहब, जिसने 2013 में भी कोशिशें की थी, बाहर भी गए थे, कुछ नाराज़ रहनुमाओं से मुलाकातें भी की थी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई थी। एक मरतबा फिर डॉक्टर मालिक बलोच साहब हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की है, बलोचिस्तान मसाइल के हल के सिलसिले में नवाज़ शरीफ साहब को किरदार अदा करने के लिए कहा है। तो इस एक्टिविटी को आप किस तरह देखते हैं, और कोई उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है आपको सर? बड़ी मेहरबानी। जिस तरह आपने खुद भी कहा कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि एक कशीदा सूरत हाल है, खासकर एक अफरा तफरी का और गैर यकीनी सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में डॉक्टर मालिक बलोच साहब का एक स्टेप मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि बलूचिस्तान के जिस तरह हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं, या लोगों में एक तशवीश का जो अंसर पाया जाता है, तो इस सूरत हाल में डॉक्टर मालिक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की, और उनको बलूचिस्तान की सूरत हाल से न सिर्फ आगाह किया बल्कि उनसे दरख्वास्त की कि वो अपना एक किरदार इसमें अदा करे, ताकि बलूचिस्तान का जो इशू है या इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर वो अपना किरदार अदा करेंगे तो मेरे ख्याल में हम बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। और दूसरा, डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने ये भी एक सिग्नल दिया कि अभी भी अगर कोई कोशिश करे बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए, तो हमारे पास वक्त भी है और हमारे पास मौका भी है। तो ये वो आंसर है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में आज मैं अखबारात भी देख रहा था, तो उसमें भी डॉक्टर मालिक बलोच साहब के इस इक़दाम की तारीफ की गई है कि उन्होंने, लाजमी है कि बहुत सारे इख्तिलाफात भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने एक कदम आगे बढ़ा और वो गए लाहौर, और लाहौर से उन्होंने ये मुतालबात उनके सामने रखे। सही। तो क्या लग रहा है जो हालात हैं, क्योंकि मेंगल साहब की स्टेटमेंट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, बड़ा उस पर चर्चा भी हुआ, तो अताउल्ला मेंगल साहब का दावा यह है कि
اب جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ نہ کسی بلوچ رہنما کے ہاتھ میں ہیں، نہ ہی ریاست کی وہاں پر رٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی، تو ایک طرف تو یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ اب ریاست کی بھی وہاں پر رٹ نہیں ہے۔ ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ رول ادا کر پائیں گے؟ ابھی سردار اختر جان مینگل کی بات کی کہ ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ یقیناً وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور ایک قبائلی رہنما ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حال ہی میں یہ گزشتہ 3-4 مہینوں کے دوران بلوچستان میں جو واقعات ہوئے تھے، بسوں پہ حملے ہوئے، مسافروں پہ حملے ہوئے، سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے، تو یہ عام لوگوں کے لیے تشویشناک بات ہے۔ لیکن پھر جب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے گزشتہ روز میاں نواز شریف سے ملاقات کی، اس کے ملاقات کے تناظر میں ایک اور امید کی کرن جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھری ہے، اور وہ یہ کہ لگ ایسا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی کچھ خاموشیاں، کچھ مجبوریاں اس کو پس پردہ رکھ کر بلوچستان کے معاملے میں آگے بڑھیں گے، کیونکہ ان کا جو، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ناظرین نے دیکھا ہوگا، کل ان کا جو ملاقات تھا وہ بڑا پرتکلف ملاقات تھا۔ ان کی اس وقت جب ملاقات ہو رہی تھی تو مسلم لیگ کی مرکزی قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی۔ تو میرے خیال میں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی جانب سے بھی ایک سگنل دیا گیا تھا کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وہاں پہنچ جائے اور ان سے ملے، اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، بلوچستان کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے جو مسئلے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سردار اختر جان مینگل تقریباً 2 ہفتوں سے زیادہ وقت ہو رہا ہے کہ وہ مسلم گورنر پاس کے قریب انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، ان کے ورکرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے احتجاج ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئٹہ کراچی شاہراہ، کوئٹہ تفتان شاہراہ اور دیگر جو ہے وہ بھی تقریباً بند ہے، اور جس کی وجہ سے نہ صرف عام لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ کوئٹہ اور جو کراچی یا کوئٹہ اور تفتان کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ 2 ہفتوں سے بہت سارے ایسے جو چیزیں ہیں جو ایران جانا تھا، یا بہت سارے ایسے جو گڈز ہے یا سامان ہے جس کا افغانستان منتقل ہونا تھا، تو بڑی تعداد مختلف مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ کنٹینر کڑے رکے ہوئے، اس میں فروٹ بھی ہے، پھل بھی ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، وہ تو یقیناً خراب ہو چکی ہوگی۔ لیکن یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہاں کی بلوچستان کی جو کمپرس پارٹیاں ہیں، ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد حکومت اور سردار اختر جان مینگل کے درمیان کوئی اس طرح کا پیچ اپ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں جو سردار اختر جان مینگل نے دھرنا دیا ہے تو وہ ختم ہو۔ صحیح، اور وہ دھرنا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، تقریباً 14 دن ہے، آج 14 دن ہو چکے ہیں دھرنا لگا ہوا ہے۔ صادق سنجرانی صاحب بھی گئے تھے وہاں پر، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا بات چیت ہوئی، کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جن کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے تو مختلف رہنماؤں نے، وزراء نے آ کر پریس کانفرنس کر دی ہے مینگل صاحب کے خلاف، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے تھا یا سب کچھ، یا ان کو منانا چاہیے تھا؟ اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ ڈیمانڈ یہی کر رہے ہیں کہ جو خواتین، جو بچیاں گرفتار ہیں ان کو آزاد کرو، ہم دھرنا ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اتنی بڑی ہے کہ وہ نہ مانی جائے، اور 14 دن سے دھرنا لگا ہوا ہو، ملک سے رابطہ کٹا ہوا ہو ایک صوبے کا، اور پھر وزراء کی یہ آج کی پریس کانفرنس، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ جو آج پیپلز پارٹی کی جو صوبائی وزراء تھے، انہوں نے جس طرح یہ پریس کانفرنس کی، اس میں یقیناً ان کو اپنی مرکزی قیادت کی جانب سے ایک ہدایت کی گئی، وہ کیونکہ بقول ان کے کہ گزشتہ چند دنوں سے سردار اختر جان مینگل مسلم میں اپنے جو ان کے ورکرز ہیں جو دھرنا جاری ہے، وہاں پہ زیادہ تر ان کے بقول ان کے جو خطاب ہوتے ہیں وہ اس میں ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہوتی ہے، کیونکہ ماضی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کے بہت زیادہ توقعات رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے آغاز حقوق بلوچستان زرداری صاحب لائے، پھر عام معافی بھی لی تھی ریاست کی طرف سے جو کچھ بلوچستان کے ساتھ ہوتا رہا، تو وہی لوگوں کو امید تھی کہ نواز شریف سے زیادہ تو زرداری صاحب کا کردار بنتا ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ کچھ رول جی
جی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب کا زیادہ کردار بنتا ہے، اور یہ سردار اختر جان مینگل نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں آج آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء نے جس طرح شعلہ بیانی کی ہے سردار اختر جان مینگل کے اس کے کردار پر، اور یہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اپنے بھی کچھ روایات ہے، قبائلی روایات ہے، اس میں بڑے احترام ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو پولیٹکس ہے بلوچستان کے، اگر آج یہ اختلاف میں ہے تو کل پھر یہ بلوچستان اسمبلی میں یا حکومت میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں کہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا تمام سیاسی پارٹیوں کو، صوبائی وزراء کو، کیونکہ آج لوگ حکومت میں کل نہیں ہوں گے، جو کل آج اپوزیشن میں وہ کل حکومت میں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی یہاں اس وقت صوبائی حکومت کا حصہ ہے، خود سرفراز بگٹی جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کا بھی تعلق جو ہے پیپلز پارٹی سے ہے، تو شاید یہ بھی وجہ ہو کہ وہ ایک جواب دینا چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو صورتحال ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی میں یہ جو صورتحال ہے اس کو اتنا زیادہ مورد الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا کہ خود حکومت بلوچستان کے ترجمان نے بھی بار بار اور وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ یہ جو خواتین کا مسئلہ ہے اس وقت کیس جو عدالت میں ہے، تو یہ سب کچھ جو ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ عدالت پہ ہے کہ عدالت سے ان کو ریلیز ملتی ہے نہیں ملتی ہے، جو بھی صورتحال ہے. کیونکہ ابھی آج کیس کا ہیئرنگ بھی تھا، اس پہ کورٹ نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا کل تک. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کل کیا صورتحال بنتی ہے ریلیز کے، کیونکہ سردار اختر جان مینگل یا تو پاکستان بلوچستان نیشنل پارٹی نے بارہا کہا ہے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ان خواتین کو رہا کیا جائے جس طرح سندھ میں رہا کیا گیا. تو بلوچستان میں بھی ان کو اگر رہائی دی جائے یا اس کے کوئی اور بھی متبادل راستے، خود اگر آپ کو یاد ہو مولانا واسر جو اسلام کے صوبائی صدر ہے، انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ ان خواتین کو گھروں پہ نظر بند کیا جائے، یا یہ ایک انہوں نے ایک تجویز نکالی تھی. میرے خیال میں تو حکومت کے پاس بھی بہت سارے آپشنز ہیں اور اپوزیشن کے پاس ہے، لیکن سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے جس طرح آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے 2-3 بار حکومتی جو لوگ تھے وہ گئے سردار اختر جان مینگل سے ملنے کے لیے، لیکن ابھی اندر کی جو صورتحال ہے وہ شاید حکومتی ارکان کو یا سردار اختر جان مینگل کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے نقطے ایسے ہیں کہ جس پہ اختلافات موجود ہیں. صحیح. اچھا ایوب ترین صاحب، بینگ اے جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ، سب کچھ جو ہوتا آ رہا ہے بڑے عرصے سے آپ اس کو کور کرتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج حالات ہیں بلوچستان کے، ان حالات میں بلوچستان مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ ہم سب دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا یونائٹ رہے، سب چیزیں بہتر ہوں، ہر کسی کو اپنے حقوق بھی ملے. تو آپ کی نظر میں بلوچستان مسئلے کا حل کیا ہے؟ کون کون سے پوائنٹس ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ اور اس میں وہی ہے کہ جو ملک کی اعلیٰ قیادت ہے جس میں پولیٹیشن کا ذکر کہتے ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل قیادت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ ایک نظریہ یہ بھی ہے اس ملک میں. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس وقت اگر کوئی چاہے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پہ آپ نے جن مرکزی قائدین کی جو نام گنوائے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. دوسرا یہ کہ بلوچستان کے میں آپ کو کہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان وفاق کی جانب سے بلوچستان کے وسائل میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے. لیکن بدقسمتی ہے اس کے بعد جو حکومتیں یہاں پہ آئی انہوں نے کرپشن کا وہ وہ کیا کہتے ہیں ریکارڈز قائم کیے جس میں آپ کہہ سکیں گے آج بھی صورتحال وہی ہے. کیونکہ ادھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بہت سارے وزراء جو ہے وہ جو عام لوگوں کے معاملات ہیں اس پہ اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے. حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بھائی وہ جب لوگ جاتے ہیں اپنے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں یار ہم تو فارم 47 والے ہیں، آپ کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم تو پیسے دے کے آئے، پیسے کس کو دیے، کیوں دیے، کیا دیے. یہ بڑی چیزیں جس کی وجہ سے عام لوگوں میں جو ہم نے حکمران مسلط کیے
اس میں ایک ان کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وزراء صاحبان جو صرف کوئٹہ میں جمع ہے, یہ اپنے علاقوں میں نہیں جاتے. اپنے علاقوں میں ان کے عوام جو ہے, مسائل جو ہے, ان کے جو مشکلات ہے, ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. پھر یہاں ایمانداری اور ان کی باتیں کی جا رہی, کرپشن کے خاتمے کی باتیں کی جا رہی, لیکن آج بھی آپ کوئٹہ اگر آ جائے تو لوگ آپ کو اوپن ملیں گے کہ چپڑاسی کی سیٹ بھی فروخت ہو رہی, کلر کی سیٹ بھی فروخت ہو رہی, ٹیچر کی سیٹ بھی فروخت ہو رہی, احتجاجی مظاہرے ہو رہے, لوگوں سے پیسے لے گئے, ان کے پوسٹنگ نہیں ہو رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی خاتمے کے لیے ایک پرماننٹ ایک حل یہ کہ ایک وہ منظم پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ, اور یہ پلان وفاق کی جانب سے, صوبوں کی جانب سے, بلوچستان کی جو اس وقت جو حکومت ہے یہ مل کر بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے میرے خیال میں تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک گول میز کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے. بے شک نواز شریف اس کا کریڈٹ لے, بے شک زرداری صاحب اس کا کریڈٹ لے, لیکن بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے, اور بات چیت ہی اس مسئلے کا حل ہے. لیکن اس میں سٹیپ لینا ضروری ہے. صرف باتوں کے حد تک یا بیانات کے حد تک اگر آپ چلاتے ہیں تو پھر اس کی نتیجے میں جو صورتحال آج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں مزید یہ صورتحال خراب ہوتی جائے گی. تو آپ کی باتوں سے جو میں سمجھ پایا ہوں, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عوام کے اصل لیڈر ہیں, نمائندے ہیں, جو دیکھا جا رہا ہے لمبے عرصے سے ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور ایک ہائیبریڈ سسٹم جس کو بولتے ہیں نا انٹروڈیوس کروایا گیا, جو عوام سے جن کا کوئی تعلق نہیں وہ آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں, اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں, وہ لوگوں کے پاس جاتے نہیں, مسائل حل نہیں کرتے. مطلب جو وہاں عوام کے لیڈر ہیں اگر ان کو اقتدار میں لایا جائے, ان کو پاورفل کیا جائے, تو بلوچستان کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے. میں نے پہلے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ 14 دن ہو گئے سردار اختر جان مینگل وہاں بیٹھا ہوا ہے دھرنے پہ, لیکن ابھی حکومت کے پاس لوگ نہیں کہ اس سے جا کے بات کریں. جی, حکومت نے بہت سارے لوگوں کو اپروچ کیا. آپ دیکھا گزشتہ روز سرفراز بگٹی نواب اسلم رسانی کے پاس بھی کراچی میں ملے تھے. تو دوسری جماعتیں جو ہے یہاں کے پرپرست جماعتیں, دوسری جماعتیں, ان کے پاس انہوں نے رابطے کے, لیکن وہ حکومت کی جانب سے کوئی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں. تو جب آپ نے اس طرح کی ایک خلا کریٹ کی ہے, اس طرح کی ایک ویکیوم آپ نے بنایا ہے, تو ایس صورتحال میں پھر مذاکرات کس سے ہوں گے, کس طرح مذاکرات ہوں گے, کس طرح بات چیت کا عمل بڑھے گا. اور یہ جو صورتحال ہے یقیناً ایک مشکل صورتحال اس وقت ہے, لیکن اس کے باوجود جو سینیٹر اپنا سینٹ چیئرمین جو تھا صادق سنجرانی صاحب, انہوں نے اپنا ایک رول ادا کیا. وہ بار بار گئے, یہاں بھی حکومت وزراء اور دیگر جو با اختیار لوگ ہیں ان سے بھی وہ ملے, پھر وہ باہر گئے سردار اختر جان مینگل سے. لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سردار صاحب نے ان کو کہا کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, یہ خواتین کا مسئلہ حل کیا جائے, ہم آج ہی اپنا دھرنا ختم کر دیں گے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کل جو بلوچستان ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے, اس کے بعد صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی. صحیح. اچھا ایوب ترین صاحب, آخری سوال. ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جب بھی بلوچستان میں ہوتی ہے, امن امان کی صورتحال ہو, رئیسانی صاحب کے دور سے دیکھتے ہیں, یا کوئی پولیٹیکل, تو پھر حکومت کی تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے, جو ایک ریکارڈ بتاتا ہے. دیکھتے ہیں مختلف ادوار میں. تو یہ مالک بلوچ صاحب جو نواز شریف صاحب سے ملے ہیں, تو کچھ لوگ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں, یا صادق سنجرانی صاحب کے ایکٹیو ہونا, تو کیا صورتحال آگے چل کے اس طرح بھی جا سکتی ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب یا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ختم کر دی جائے, یا کچھ اور جو وزیر اعلیٰ ہوں یا کسی اور پارٹی کی حکومت بن جائے بلوچستان میں؟ فی الحال تو اس طرح کوئی سگنل واضح نہیں ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا, یا وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ اس وقت بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ شاید ایسے نہیں ہے کہ کوئی آ کے وہ اتنے آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکے. لیکن بلوچستان کی ایک تاریخ بھی رہی ہے, آپ کو یاد ہے نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت تھی, پھر 10 دن کے اندر وہ عدم اعتماد آیا, لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ ایک بھی نہیں رہا, وہ سب آ کے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. پھر جام کمال کی حکومت تھی یہاں پہ, پھر آپ نے بھی دیکھا کہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے جام کمال, جو حقیقت میں اس وقت اگر ہم بات کریں گے کوئٹہ شہر میں جو ماسٹر پلان دیا وہ جام کمال صاحب نے دیا, اور آج بھی اگر کوئٹہ شہر میں کہیں آپ کو ترقیاتی کام نظر آ رہے ہیں تو وہ جام صاحب کے اس وقت کے دور کے تھے. پھر اس کے بعد ان کو ایک
कुद्दूस बिजंजो साहब को लाया गया, तो कुद्दूस बिजंजो साहब के आते ही आपने भी देखा कि जो तरक्याती अमल था सूबे का वो रुक गया, और वही बस सब कुछ जो था वो पीएसडीपी पे आके रुक गया। और यही सूरत हाल आज भी है कि पीएसडीपी पे सबकी नजरें है, और अभी 2 महीने बजट के लिए है, लेकिन हमारी जो मालूमात है कि अभी तक जो है लोग पीएसडीपी में अपने स्कीमार डलवा रहे हैं, जाली है, असली है, नकली है, ये सूरत हाल चल रही है। तो ये सूरत हाल में मेरे ख्याल में आम आदमी जो है वो इस सिस्टम से दूर होता जा रहा है, और अगर इसको नहीं रोका गया तो मेरे ख्याल में फ्यूचर इसका बहुत तापनाक होगा, बहुत मुश्किल हालात होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अयूब तरीन साहब जो आख़िरी जुमला बिल्कुल जेके आहिनि वो क़ाबिल गौर आहिनि। वो चवंदा त हालात ॾाढा ख़राब आहिनि, जेकॾहिं इन्हनि खे हल न कयो त सूरत हाल बेहतर ख़राब थी सघे थी। सो उहा ई ॻाल्हि जीअं पाण पहिरें चयोसीं त जंहिंजे हथ वस आहे, ज़ाहिर आहे उन्हनि खे अॻियां अचिणो पवंदो, हिन मसइले खे हल करिणो पवंदो। ही तव्हांजो एॾो वॾो मुल्क जो हिकिड़ो सूबो आहे, हिसो आहे, जेको कुझु उन्हनि सां थींदो आयो आहे, हिकिड़ी डिघी तारीख़ आहे, उनखे रिपीट करण जी ज़रूरत न आहे। हींअर बि मूं तव्हांखे ॿुधायो त 14 ॾींहंनि खां हिकिड़ी पार्टी जो लीडर धरणो हणी वेठल आहे, पर उन सां उहे ॻाल्हियूं न पियूं थियनि जीअं थियणु खपनि। उन्हनि जी डिमांड का एॾी वॾी बि कोन्हे, ऐं जेका अयूब तरीन साहब ॻाल्हि कई, जंहिं तरफ़ उन्हनि इशारो कयो त मौजूदा जेका सूबाई हुकूमत आहे उनमें को हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू कोन्हे जंहिंजो एतिरो वेट हुजे, वज़न हुजे, जेको वञी अख्तर मेंगल साहब सां ॻाल्हाए। सो ज़ाहिर आहे जॾहिं तव्हां अहिड़े क़िस्म जा अवामी नुमाइंदनि खे भितनि सां लॻाए, उन्हनि खे असेंबलियुनि खां ॿाहिरि करे तव्हां अहिड़ा हिकिड़ा हथ टोकिया उते माण्हू आणींदा, त उहे ईअं ई हूंदा जिन खे न को माण्हुनि जी परवाह, न को सूबे जी परवाह। जीअं उहे ॿुधाइनि पिया था त उते जेको कुझु माहौल हले पियो थो, नौकिरियुनि खां वठी तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां, जंहिंजो अवाम सां वास्तो ई कोन हूंदो, त पोइ उहे माण्हुनि जा मसइला कीअं हल कंदा। बहरहाल ॾिसूं था त बलूचिस्तान जेका हीअ सूरत हाल आहे उहा किथे दंग करे थी। नवाज़ शरीफ़ साहब ॾे विया आहिनि पंहिंजो मालिक बलूच साहब, सो उहे कॾहिं बलूचिस्तान अचनि था त छा था कनि, बलूचिस्तान जी क़यादत उनखे केतिरो रिप्लाई करे थी, इहे हिकिड़ा वॾा सवाल आहिनि। ईंदड़ ॾींहंनि में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जो असांजो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असां इन जा इजाज़त, अलाह निगहबान।